वेलकम टू नॉवल बाय माजिद। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए एक न्यू नॉवल लेकर आया हूँ। इस नॉवल का नाम है इश्क का ऐन। और ये इतना अच्छा नॉवल है कि ये मेरे फेवरेट नॉवेल्स की लिस्ट में है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों तक भी इसको पहुँचा दूँ। और आप एक एपिसोड ये कंप्लीट पढ़ के देखें, उसके बाद अगर मज़ा नहीं आए तो बेशक आगे नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये लाजमी पढ़ें। चलते हैं नॉवल की तरफ। इलाही बख्श को पहली नज़र में इश्क हुआ तो ये कोई हैरत की बात नहीं थी। इसका ख़मीर इश्क की मिट्टी से उठाया गया था। बचपन से ही वो इश्क और मोहब्बत की बातें सुनता रहा था। इस वक्त से जब से इसे मोहब्बत के मीम और इश्क के ऐन की पहचान भी नहीं थी। मोहब्बत और इश्क की तलकीन इसके बाप का वजीफ़ा था। वो हर वक्त इस इश्क और मोहब्बत की बातें करता था जो इंसान के होने के नाते इस पर और इसकी आने वाली नस्लों पर फ़र्ज थी। और ये तालीम इसे इसके बुज़ुर्गों ने इसी तरह दी थी। वो नस्लन आशिक था। इलाही बख्श की समझ में अपने बाप का फ़लसफ़ा इश्क नहीं आया था। इब्तिदा में तो वह समझने के काबिल ही नहीं था। बाप भी इश्क की वो तलकीन इसे घुट्टी में समझ कर पिलाता था कि घुट्टी का असर कभी नहीं जाता, बल्कि वो बहुत मजबूत और देर पा असर होता था। इंसान इससे किसी भी तरह लड़ नहीं सकता। मगर जब इलाही बख्श समझदारी के हदूद में दाखिल हुआ, तब भी अब्बा का फ़लसफ़ा इश्क इसके हलक से नहीं उतरा था। उल्टा इसके अंदर एक मज़ाहमत पैदा हो गई थी। इसके मिजाज में इश्क से बगावत आ गई थी। मगर इलाही बख्श को मालूम नहीं था कि बाप की इश्क की तलकीन यादाश्त के आगाज़ से भी बहुत पहले इसके साथ है। इसकी समात का ईमान का दरवाज़ा पहली बार इस दस्तक से खुला था। इसे तो ये भी मालूम नहीं था कि जब इसने लिखना सीखा तो पहले अपने रब का नाम लिखा था। हाँ, इसके बाप पीर बख्श को यह सब कुछ याद था। पीर बख्श पीर बख्श इस रात को कभी नहीं भूला था। वो इसकी ज़िंदगी की अहम तरीन रात थी। इस रात को वो बहुत मजरूब था और घर के सहन में इधर उधर और उधर से इधर टहल रहा था। कभी वो चरपाई पर आकर बैठता और कभी कमरे के बंद दरवाजे पर नजरें जमा देता। जाने कितनी देर यह अमल दोहराया था। तब कहीं जाकर कमरे का दरवाज़ा खुला और दाई रशीदा बाहर आई थी। पीर बख्श उठकर इसकी तरफ लपका था। आपा रशीदा, खैर तो है ना? इसने दाई से पूछा था। पहला पहला बच्चा है ना, मामला बिगड़ा हुआ है। बस तू दुआ कर पीर बख्श, दाई ने कहा था। अल्लाह सब ठीक करेगा आपा, पीर बख्श ने बड़े यकीन से कहा था। फिर बेताब होकर बोला, आपा तुमने रुई तो रख ली ना? रशीदा ने यूं देखा जैसे इसके पागल हो जाने से डर रही हो। देखो आपा, मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है तुम पर, पीर बख्श ने गिड़गिड़ा कर कहा था। पैदा होते ही इसके कानों में रुई ठूस देना। वो तो ठीक है, मैं ये कर लूंगी, पर तू जैनब के लिए दुआ कर, रशीदा ने कहा और पलट कर कमरे में चली गई। पीर बख्श फिर चरपाई पर जाकर बैठ गया, मगर अब इसके अंदाज में इत्मीनान था। रात के लम्हे चुपके चुपके दबे पांव गुजरते रहे। पीर बख्श बैठा रहा और अपने रब से खैर आफियत की दुआ मांगता रहा। इसके होंठ साकित थे, मगर धड़कन दुआ बन गई थी। फिर कमरे से उभरने वाली करपनाक नस्वानी चीखों ने से चौंका दिया। वो परेशान हो गया। घुटी घुटी चीखों का वो सिलसिला रुक नहीं रहा था। इसने चेहरा आसमान की तरफ किया और जेर लब दुआ करने लगा। मालिक, जैसे तूने हमेशा मेरी मुश्किल आसान की है, इस बार भी कर दे। इसने अल्लाह को पुकारा। रब, तुझे तो सब मालूम है, नस्लों से हमारी एक आरजू है और वो आरजू मेरे दादा ने मेरे बाप को दी, मेरे बाप ने मुझे दी, और मैं अपनी औलाद को दूंगा। तुझसे और तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की आरज़ू। पर हम तो इसके काबिल ही नहीं थे। हम तो तेरी गुलामी के काबिल भी नहीं। रब्बा, मैं तेरा भिखारी तेरे सामने झोली फैलाता हूँ। मुझे नसीब वाली औलाद दे दे मालिक। इसे वो मोहब्बत दे दे जिसकी तड़प मुझे मेरे पुरखों से मिली है, जिसको मेरी नस्लें तरसती रही हैं। हमारे भाग जगा दे मालिक। मैं अपनी औलाद के लिए दुनिया नहीं मांगता। अल्लाह बादशाह, मुझे तो सब जहानों की सबसे बड़ी नेमत चाहिए। मुझे तो सब जहानों की सबसे बड़ी नेमत चाहिए। वो गिड़गिड़ाया जा रहा था। इसका चेहरा आसमान की तरफ था। आंखें परते एहतराम से बंद थी और इसकी कैफियत में इसे एहसास भी नहीं हुआ था कि बंद आंखों से राह बनाकर बहने वाले आंसुओं ने इसके चेहरे को भिगो दिया था। फिर वह कैफियत दो आवाज़ों से टूटी। वो ये नहीं कह सकता था कि इनमें से पहली आवाज़ कौन सी थी। दोनों शायद एक ही साथ शुरू हुई थी। इनमें से एक तो फजर की अजान की आवाज़ थी और दूसरी इसके नौमौलूद बेटे के रोने की आवाज़ थी। वो दुनिया में अपनी आमद का ऐलान कर रहा था। आंसुओं से वजू करने वाला पीर बख्श रोते रोते मुस्कुराया था। इसने आंखें खोलकर बंद दरवाजे को देखा। वो इसकी तरफ पहला बेताब कदम बढ़ाने ही वाला था कि ठिठक गया। वाह रे ना शुक्रे, इसने खुद को डपटा और फौरन से किबला रुख होकर सजदा ज़ेर हो गया था। इस वक्त वो सरापा शुक्र था। इसकी सांसें, इसकी धड़कन, जिस्म का रुआं रुआं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। वो दरवाज़ा खुला और दाई रशीदा मुस्कुराती हुई बाहर आई। बेटा मुबारक हो पीर बख्श। खैर मुबारक आपा रशीदा। पीर बख्श ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और इसमें जो कुछ था निकाल कर दाई की तरफ बढ़ा दिया। ये लो आपा,
جو کچھ بھی ہے تمہارا نصیب۔ دائی نے بند مٹھی کو کھول کر دیکھا اور بولی، یہ تو بہت زیادہ ہے پیر بخش۔ میں نے کہا تمہارا نصیب۔ پیر بخش نے کہا، پھر چونک کر پوچھا، بچے کے کانوں میں روئی لگا دی تھی نا؟ ہاں لگا دی ہے، رشیدہ نے چڑھ کر کہا، پر تجھے تیری بیوی کی نہیں روئی کی فکر ہے۔ پیر بخش نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی، وہ بولا، بچے کو لپیٹ کر لاؤ آپا، میں اسے لے کر جاؤں گا۔ کہاں لے کر جائے گا؟ اسے گھٹی دینی ہے، ابھی شہد چٹانا ہے۔ کچھ نہیں کرنا، اسے پہلے جانا ہے، پیر بخش نے جھنجھلا کر کہا، تم اسے جلدی سے لے کر آؤ۔ رشیدہ نے اسے یوں دیکھا جسے وہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہو۔ اندر جا کر اس نے زینب سے بھی یہی کہا۔ زینب نے آنکھیں کھولی اور گھبرا کر پوچھا، خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ بچہ مانگ رہا ہے، کہیں لے کر جائے گا۔ زینب مسکرا دی، اس مسکراہٹ میں طمانینت اور فخر تھا۔ لے جاؤ آپا، ضروری ہوگا، تبھی کہہ رہا ہے۔ رشیدہ بچے کو لپیٹتے بڑبڑائی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آئی تم لوگوں کی۔ زینب مسکراتی رہی، کچھ بولی نہیں۔ رشیدہ بچے کو لے کر باہر گئی۔ پیر بخش نے سب سے پہلے بچے کے کان ٹٹولے۔ روئی دیکھ کر اسے اطمینان ہوا، اس نے بچے کو بڑی نزاکت سے اپنے ہاتھوں پر لیا اور تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ گلی میں چلتے گزرتے اس کا شدت سے جی چاہا تھا کہ بیٹے کا چہرہ دیکھے، مگر اس نے خود کو ڈانٹ دیا، نہیں پیرو، ابھی نہیں۔ تو کون ہوتا ہے اسے پہلے دیکھنے والا؟ گلی سے نکل کر کھیت کے کنارے چلتے وہ بچے کا چہرہ دیکھنے کے لیے پاگل خواہش سے لڑتا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ منصف شاہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے ایک مردانہ آواز نے پوچھا، کون ہے بھائی؟ السلام علیکم باجی سرکار، میں ہوں پیر بخش۔ دروازہ کھلا۔ منصف شاہ نے کہا، اندر آ جاؤ پیر بخش۔ نہ باجی سرکار، میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ کو تکلیف دینے آیا ہوں۔ منصف شاہ باہر نکل آیا۔ تکلیف کیسی؟ میں نے کہا تھا تو آدھی رات کو بھی آ جانا، پر تیرا بچہ کسی کو تکلیف دے گا بھلا؟ دیکھ تو، فجر کے وقت آیا ہے۔ بیٹا ہے یا بیٹی؟ اللہ پاک کی نعمت ہے باجی، بیٹا ہے۔ منصف شاہ نے ہاتھ پھیلائے، لا، اس کے کان میں اذان دو۔ 1 منٹ باجی، اس کے کانوں سے روئی نکال دو۔ منصف شاہ نے حیرت سے اس کے کانوں سے روئی نکالتے دیکھا۔ یہ کیا؟ تاکہ اذان سے پہلے کان میں کوئی آواز نہ پڑے۔ منصف شاہ نے بچے کی اذان سنانے کے بعد پیر بخش کی طرف بڑھایا۔ یہ ایک اور احسان ہے شاہ جی سرکار آپ کا، پیر بخش بولا تھا۔ تو کب کسی کا احسان لیتا ہے پیر بخش؟ تو کسی کو سعادت دلوائے تو اسے بھی احسان سمجھتا ہے۔ جا پگلے، اللہ خوش رکھے تجھے۔ بوڑھے منصف شاہ اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے، اس کے ہونٹوں پر بڑی محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ کھیت کے پاس سے گزرتے پیر بخش نے بچے کے کان سے ہونٹ ملائے۔ کہتے ہیں بچے کو کان میں پڑی پہلی بات کبھی نہیں بھولتی۔ اذان تو نے سن لی، اب میری بات بھی سن لے، وہ کہتے ہوئے رکا، اور توقف کے اسی لمحے میں اس نے اپنے بیٹے کا نام کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ دیکھ پتر الہی بخش، جو تیرے دادے نے مجھ سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، ہم گناہگار اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے قابل تو نہیں ہیں، پر اللہ کے تمام بندے سے اور خاص آل رسول سے عشق تو کر سکتے ہیں نا۔ بس پتر، عمر بھر اسی رسی کو پکڑے رہنا، کیا پتا وہ خوش ہو کر اپنے قابل ہی بنا دے۔ دیکھ الہی بخش، میری یہ بات کبھی نہ بھولنا پتر۔ اب اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا، اس نے جلدی سے بچے کا چہرہ دیکھا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ بیٹے میں اتنا گم تھا کہ اسے درخت کے نیچے وہ ملنگ بھی نظر نہیں آیا، اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ پیر بخش کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ اسے دیکھ کر ملنگ احتراماً اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ملنگ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے تھے اور اس وقت تک کھڑا رہا اور پیر بخش کو احترام اور عقیدت سے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ پیر بخش کو ایک بہت بڑی خوشی اس وقت ملی جب الہی بخش نے پہلی بار اللہ کا نام لکھا تھا، حالانکہ اس وقت اسے لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ وہ صرف 3 سال کا تھا۔ پیر بخش کام سے واپس آنے کے بعد صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھا کہ الہی بخش بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پینسل تھی اور دوسرے میں کاپی، جسے اس نے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ دوسری چارپائی پر بیٹھنے کے بعد اس نے کاپی کھولی اور تیزی سے اس پر پینسل چلانے لگا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ اس وقت دروازے پر 10 سالہ بشارت لپکتا ہوا آیا۔ اس کے پیچھے اس کا باپ پیر بخش کا چچیرا بھائی کریم تھا۔ او بشارت، میری بات تو سن، ہوا کیا ہے؟ کریم بخش کہہ رہا تھا۔ پیر بخش اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بشارت اسے دیکھ کر رکا اور پھر شکایت کرنے لگا، چاچا یہ الہی بخش روز میری اسکول کی کاپی خراب کرتا ہے، مجھے مار پڑتی ہے اسکول سے۔ تو کیا ہوا؟ بھائی ہے تیرا؟ کریم بخش نے جلدی سے کہا۔ بھائی ہے تو میں اسے مار سکتا ہوں، اسی کی وجہ سے میری مار لگتی ہے۔ بشارت الہی بخش کی طرف بڑھا تھا جس کے پینسل والے ہاتھ میں اور تیزی آ گئی تھی۔ باورچی خانے سے زینب بھی نکل آئی تھی۔ کیا ہوا بشارت؟ کیا بات ہے بھائی جی؟ او کچھ نہیں زین بے،
तेरे बेटे को लिखنے پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ کریم بخش نے کہا، پھر الہی بخش کی طرف مڑا۔ دکھا تو پتر، کیا لکھتا ہے تو؟ لکھنا کیا ہے؟ آڑی ترچھی لکیریں ڈالتا ہے کاغذ پر۔ اوئے تو چپ کر بشارت، کریم بخش نے بیٹے کو ڈانٹا۔ پھر اس نے الہی بخش سے وہ کاپی لے کر اس کا معائنہ کیا۔ پھر وہ پیر بخش کو دیکھ کر مسکرایا۔ لے پیرو، مٹھائی کھلا۔ بھائی، تیرے بیٹے کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، پھر بھی اس نے کچھ لکھ دیا ہے۔ لے، خود پڑھ لے۔ کریم بخش نے کاپی اس کی طرف بڑھائی۔ مجھے پڑھنا کہاں آتا ہے بھائی کریم؟ نہیں آتا، پر اس کا لکھا تو پڑھ لے گا۔ پیر بخش نے کاپی لے کر دیکھا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، صفحے پر بے شمار آڑی ترچھی بے معنی لکیریں تھیں۔ پھر اچانک سے اسے نظر آیا اور صاف لکھا نظر آیا۔ درمیان میں چند لکیروں نے جڑ کر لفظ اللہ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس کا دل شکر سے بھر گیا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ دو نام ہی ایسے تھے جنہیں وہ پڑھ سکتا تھا، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزرتے وقت نے الہی بخش کو 4 سال کی عمر کی چوکھٹ سے پار کروا دیا۔ اس روز زینب صحن میں ٹینکی کے پاس بیٹھ کر برتن دھو رہی تھی کہ پیر بخش گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور چہرہ تمتما رہا تھا۔ اندر گھستے ہی اس نے مسرت بھرے لہجے میں پکارا، زینب، او زینبے۔ زینب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا ہے بخشے کے ابا، یہ مٹھائی کیسی؟ برتن چھوڑ، ادھر آ بتاتا ہوں۔ زینب برتن چھوڑ کر ہاتھ دھونے لگی۔ پیر بخش نے پکارا، بخشے، او پتر بخشے، جلدی آ، بتاؤ نا یہ مٹھائی کیسی ہے؟ زینب چرپائی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ صبر کر، ابھی بتاتا ہوں۔ الہی بخش آیا تو پیر بخش نے زینب سے کہا، جا بیٹے، وضو کر کے آ جلدی سے، آج اس کی بسم اللہ ہے۔ پر آج ہی کیوں؟ بسم اللہ تو کسی دن بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے جاہل نری؟ اللہ پاک نے بچے کی تعلیم شروع کرنے کے لیے ایک عمر مقرر کی ہے، 4 سال 4 مہینے 4 دن۔ پیر بخش نے جھنجھلا کر کہا۔ زینب الہی بخش کا وضو کروا کر لائی اور اسے پیر بخش کے سامنے بٹھا دیا۔ الہی بخش کے سر پر ٹوپی رکھ دی۔ الہی بخش حیران نظر آ رہا تھا۔ بول پتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیر بخش نے کہا تھا۔ الہی بخش نے صاف آواز میں بلا اٹکے دہرا دیا۔ اس کا مطلب بھی سمجھ، پیر بخش نے کہا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، الہی بخش نے دہرا دیا۔ پیر بخش نے ڈبہ کھول کر مٹھائی کا ایک ٹکڑا بیٹے کے منہ میں رکھا۔ اللہ مبارک کرے پتر، یہ کھا اور ماں کا منہ میٹھا کروا۔ یوں بسم اللہ ہو گئی۔ اس کے بعد پیر بخش نے کہا، اب بول پتر، الف سے اللہ۔ اب بول میم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یاد رکھنا خالی حضور پاک کبھی نہیں کہتے، آگے بول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیر بخش ٹکڑوں میں یہ سبق یاد کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اب خود سے سنا پتر، الف سے اللہ، میم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الہی بخش نے اٹکے بغیر دہرا دیا تھا۔ شاباش پتر، پیر بخش نے خوش ہو کر کہا، ہمیشہ یاد رکھنا یہ پہلا سبق ہے اور آخری بھی، نہ اس سے پیچھے کچھ ہے نہ آگے کچھ ہے، بیچ میں جو ہے سو ہے، پرہیز ہے۔ صبح اٹھ کر یہ سبق پڑھنا، رات کو یہ سبق پڑھ کر سونا۔ ٹھیک ہے ابا، اسکول میں داخلے تک یہی سبق یاد کرنا، روز سنانا مجھے۔ اور الہی بخش وہ سبق کبھی نہیں بھولا تھا۔ اس روز گھر آتے ہوئے پیر بخش کو راستے میں کرم دین مل گیا۔ دونوں بڑے اتفاق سے ملے۔ کرم دین نے کہا، میں گھر ہی آ رہا ہوں پیرو، کراچی سے کب آیا؟ کل ہی آیا ہوں۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے چلتے رہے۔ درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے کرم دین ٹٹکا تھا۔ یہ کون ہے پیرو؟ اس نے ملنگ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیوانہ ہے کوئی، پیر بخش نے کہا، 4 سال سے اوپر ہو گئے، آیا اور یہاں پر جم کر بیٹھ گیا۔ ملنگ نے اسی لمحے سر اٹھایا اور آسمان کو دیکھ کر کچھ بدبدانے لگا۔ السلام علیکم بابا جی، کرم دین نے بلند آواز میں کہا۔ ملنگ اب سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ پیر بخش نے کہا، آج تک کسی نے اس کی آواز نہیں سنی، سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، جلالی معلوم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، شروع میں بچوں نے پتھر مارے پر اس نے اف بھی نہیں کی، لوگوں نے کھانا بھی رکھا، اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کبھی کسی سے بات نہیں کی، کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بس پھر لوگوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ آندھی ہو یا بارش ہو، سردی ہو، یہ یہیں رہا، کبھی اس درخت سے نیچے سے نہیں ہٹا۔ وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ملنگ اٹھ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر اضطراب تھا۔ اس نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور مستربانہ لہجے میں بڑبڑایا، پھر میں کیا کروں؟ تو جان، تیرے کام میں کون دخل دے سکتا ہے؟ اور پھر وہ پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ الہی بخش باپ کا دیا ہوا سبق دہراتا رہا تھا۔ پیر بخش سنتا اور خوش ہو کر اسے دعائیں دیتا۔ اللہ تجھے علم سے نوازے، خوش رہ پتر۔ ایک دن الہی بخش نے کہا، ابا آگے بھی پڑھاؤ نا، کتنے دن ہو گئے یہی پڑھتے ہوئے، روز یہی سنتے ہو۔ یہ تو ساری حیاتی پڑھنا ہے پتر، پیر بخش نے جواب دیا۔ بولا تھا نا، یہی پہلا سبق ہے اور آخری ہے، اسے کبھی نہیں بھولنا۔ نہیں بھولوں گا ابا، پر کل سے تو اسکول جائے گا پتر۔
پیر بخش نے اس کی بات کاٹ دی۔ آگے وہ پڑھا دیں گے، پر میں کہتا ہوں آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ سو الہی بخش اسکول چلا گیا۔ وہاں اسے ماسٹر جی ملے تو اس نے بعد میں جانا کہ ابا عشق کے معلم تھے اور ماسٹر جی علم کے۔ ماسٹر جی نے بچوں کو قاعدہ کھولنے کا حکم دیا اور کہا بولو الف۔ الہی بخش تیزی سے کھڑا ہوا۔ میں بتاؤں ماسٹر جی؟ بتاؤ، ماسٹر جی نے شفقت سے کہا۔ الف سے اللہ۔ بالکل ٹھیک، ماسٹر جی بولے تھے۔ لیکن ماسٹر جی کتاب میں تو انار بنا ہے، ایک بچے نے اعتراض اٹھایا۔ ہاں، اسی لیے کہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، ماسٹر جی نے نہایت ہی سکون سے کہا۔ الف سے آم بھی ہوتا ہے، انار بھی اور انگور بھی، لیکن سب سے پہلے اللہ ہے، پڑھو الف سے اللہ۔ وہ بچہ ضدی تھا، بولا میں تو کتاب سے ہی پڑھوں گا ماسٹر جی۔ تو پڑھ لو بیٹا، یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ ہاں بچوں پڑھو الف سے اللہ، الف سے انار۔ اسکول کا سلسلہ چلتا رہا۔ اسکول میں ماسٹر جی پڑھاتے تھے، مگر الہی بخش باپ کا پڑھایا ہوا سبق دہرانا کبھی نہیں بھولا تھا۔ اسکول جاتے اور گھر کو آتے وہ اس درخت کے پاس سے گزرتا تھا جس کے نیچے ملنگ بیٹھا ہوتا تھا۔ الہی بخش کو کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ ملنگ اسے دیکھ کر ہمیشہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتا۔ اسکول میں ماسٹر جی حروف تہجی پڑھاتے رہے۔ کلاس لام سے لٹو تک پہنچ گئی۔ اس رات الہی بخش کو بخار ہو گیا۔ پیر بخش نے بیوی سے کہا آج اسے اسکول نہ بھیج جانا، کل تک ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دن گاؤں کے لوگوں نے ملنگ کو پہلی بار مستروب دیکھا تھا۔ وہ درخت کے سامنے سے گزرتے بچے اسکول جاتے رہے، لیکن ان میں الہی بخش نہیں تھا۔ معمول کا وقت بھی گزر گیا تو ملنگ اضطراب کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے سرکار، آئے نہیں؟ اس نے سرگوشی میں خود کلامی کی، پھر خود ہی جواب دیا آ جائیں گے۔ سورج نصف الانہار پر آ گیا۔ بچے اسکول سے واپس آنے لگے۔ ملنگ اسی طرح کھڑا رہا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ لوگوں نے اسے کھڑے دیکھا۔ وہ بڑبڑاتا بھی رہا لیکن آواز اتنی دھیمی تھی کہ کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ شام ہوئی، سورج ڈھلا، رات ہو گئی، مگر ملنگ اسی طرح سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ دیکھنے والوں نے بس یہیں تک دیکھا۔ یہ کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ ملنگ نے پوری رات اسی طرح گزار دی۔ صبح کے وقت الہی بخش کے جانے کے بعد وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اب وہ پرسکون تھا۔ اسکول میں ماسٹر جی نے الہی بخش سے پوچھا کل تم اسکول کیوں نہیں آئے؟ مجھے بخار تھا ماسٹر جی، الہی بخش نے جواب دیا۔ اماں نے روک لیا تھا۔ خیر ہے، میں تمہیں پہلے کل کا سبق پڑھا دوں۔ وہ تو میں گھر پر پڑھ چکا ہوں ماسٹر جی، الہی بخش نے کہا۔ تو سناؤ۔ الہی بخش نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور بے حد خشوع و خضوع سے باپ کا پڑھایا ہوا سبق دہرا دیا۔ میم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماسٹر جی حیران رہ گئے، مگر پوری کلاس ہنسنے لگی۔ الہی بخش حیرت اور پریشانی سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہنسنے کی بات کیا ہے۔ ایک لڑکے نے الہی بخش سے کہا بڑا قابل بنا پھرتا ہے پر ہے جاہل، میم سے حضور پاک نہیں ہوتا، مور ہوتا ہے پاگل۔ دوسرے نے کہا۔ سب بچے ہنستے جا رہے تھے۔ الہی بخش بے بسی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ الف سے اللہ کی بات اور تھی، اس میم کے معاملے میں ماسٹر جی بھی چکرا گئے تھے۔ چند لمحے تو وہ کچھ سمجھ نہیں سکے، پھر کلاس کی ہنسی نے انہیں اور کنفیوز کر دیا۔ مگر بات سمجھ میں آئی تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ الہی بخش تم چھٹی کے بعد میرے پاس آنا، انہوں نے الہی بخش سے کہا، پھر کلاس سے مخاطب ہوئے۔ پڑھو نون سے نارنگی، واؤ سے ورق۔ بچے بلند آواز میں دہرانے لگے مگر الہی بخش بے آواز روئے جا رہا تھا۔ ہاف ٹائم میں بھی وہ اداس سا بیٹھا رہا۔ ایوب شاہ اور نواز شاہ اس کی طرف چلے آئے تھے۔ ایوب شاہ نے استزائیہ لہجے میں پوچھا بخشو گھر میں کون پڑھاتا ہے تجھے؟ مگر الہی بخش سے پہلے نواز شاہ بول اٹھا وہ جھوٹ بولتا ہے ایوب شاہ، اسے کون پڑھائے گا، بس اسے ماسٹر جی سے زیادہ قابل بننے کا شوق ہے۔ میرا ابا پڑھاتا ہے مجھے۔ الہی بخش کے لہجے میں بے بسی تھی۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ سن لیا نواز شاہ، ایوب شاہ نے ساتھی سے کہا۔ اوے بخشو جھوٹے، نواز شاہ بولا، تیرا ابا تو جاہل ہے، وہ کیا پڑھائے گا؟ الہی بخش کا برداشت جواب دینے لگی۔ اس نے جھک کر پتھر اٹھایا تو وہ دونوں بھاگ گئے۔ چھٹی کے بعد الہی بخش ماسٹر جی کے کمرے میں گیا۔ ماسٹر جی نے اسے بڑی محبت سے بٹھایا۔ چند لمحے وہ خاموش رہے، پھر بولے بیٹا الہی بخش، جو تم نے آج کلاس میں پڑھا آئندہ سب کے سامنے نہ پڑھنا۔ کیا وہ غلط تھا ماسٹر جی؟ ماسٹر جی سوچ میں پڑ گئے۔ توبہ توبہ، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ بالآخر انہوں نے کہا تم شام کو میرے گھر آیا کرو، وہاں میں تمہیں پڑھاؤں گا اور تمہارے سوال کا جواب بھی دوں گا۔ لیکن ماسٹر جی اب تم جاؤ، کل شام سے میرے گھر پر آنا، میرا گھر معلوم ہے نا؟ جی ماسٹر جی۔ الہی بخش کمرے سے نکل آیا لیکن وہ بہت ناخوش تھا، اس کی تشفی نہیں ہوئی تھی۔ اس روز اسکول سے واپس آتے ہوئے الہی بخش مزمحل تھا۔ ہمیشہ کی طرح اچھلتا کودتا نہیں چل رہا تھا۔ وہ ملنگ والے درخت کے پاس سے گزرا تو ملنگ ہمیشہ کی طرح اٹھا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایسے موقع پر اس کے چہرے پر احترام کا تاثر ہوتا تھا۔
اچانک ملنگ خود کلامی کرنے لگا۔ ہار گئے سرکار، انہیں پڑھاتے ہیں جو عشق کے عین سے بھی اتنا ہی دور ہیں جتنا عرش سے زمین۔ دل چھوٹا نہیں کرتے سرکار، جو لکھا ہے وہ تو ہوگا نا۔ لیکن اس وقت الہی بخش دور جا چکا تھا۔ اس شام کام سے واپسی کے بعد چائے پیتے پیر بخش نے بیوی سے پوچھا، زینبے اپنا بخشو کدھر ہے؟ کمرے میں ہے، پتہ نہیں کیوں روئے جا رہا ہے، کچھ بتاتا ہی نہیں۔ پیر بخش نے پیار سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ کیوں پتر، کیا بات ہے؟ الہی بخش اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کچھ نہیں ابا، اس نے آہستگی سے کہا۔ کچھ تو ہے، مجھے بتا۔ پیر بخش اصرار کرتا الہی بخش سے اب عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک بولا، ایک بات بتاؤں ابا، تم جاہل ہو۔ پیر بخش کو صدمہ ہوا، لیکن اس نے خود کو تیزی سے سنبھال کر کہا، ہاں پتر، جاہل تو میں ہوں۔ تو پھر تو نے مجھے وہ سبق کیوں پڑھایا؟ کون سا سبق؟ پیر بخش نے حیرت سے پوچھا۔ وہی پہلا اور آخری سبق۔ پیر بخش مسکرا دیا، او پتر، وہی ایک سبق تو مجھے آتا ہے۔ وہ غلط ہے ابا، الہی بخش نے غصے سے کہا۔ پیر بخش کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نہ پتر، ایسا نہیں کہتے، وہ سب سے سچا سبق ہے۔ اس نے بڑے تحمل سے کہا، وہ ایمان کا سبق ہے، پر اسے ماسٹر جی نے بھی ٹھیک نہیں کہا۔ پیر بخش چند لمحے سوچتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، یہ میرا حکم ہے پتر کہ وہ سبق کبھی نہیں بھولنا، اور وہ تیرے دادے پر دادے کا سبق ہے، تیرے لیے، دوسروں کا مجھے نہیں پتا۔ الہی بخش نے اس کی بات کاٹ کی، آج سب بچوں نے میرا مذاق اڑایا۔ تو پرواہ نہ کر پتر، بس اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ حرف کتنے ہیں مجھے نہیں پتا، پر میں تجھے سب سے پہلے میٹھے حروف، سب سے پاک نام پڑھائے ہیں، اور میں نے کہا نا، ان سے پہلے کچھ ہے نہ بعد میں، اور بیچ میں جو ہے سو ہے۔ پیر بخش کے لہجے میں تحکم تھا، مضبوطی تھی۔ باپ بیٹے ایک دوسرے کو تولنے والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت زینب کی پکار سنائی دی، سنو جی، ماسٹر جی آئے ہیں۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ زینب اب سامنے آ گئی تھی۔ انہیں اندر بلایا۔ پیر بخش نے پوچھا، ہاں چرپائی پر بٹھایا ہے، چائے بنا رہی ہوں، روٹی کا بھی پوچھ لینا۔ تو لیٹ، میں ماسٹر جی سے بات کرتا ہوں، پیر بخش نے بیٹے سے کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ ماسٹر جی پیر بخش کو دیکھ کر کھڑے ہونے لگے۔ پیر بخش نے جھپٹ کر انہیں بٹھا دیا۔ کیوں گناہ گار کرتے ہیں ماسٹر جی، اور آپ نے تکلیف کیوں کی؟ حکم کیا ہوتا میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ نہ پیر بخش، بات یہ ہے کہ غلطی میری ہے ماسٹر جی، پیر بخش نے جلدی سے کہا۔ میں نے اسے پڑھایا تھا۔ غلطی کیسی پیر بخش؟ تم نے اسے وہ پڑھایا جو پڑھانا چاہیے۔ پیر بخش نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ بخشے کی شکایت لے کر نہیں آئے؟ نہیں بھائی، میں تو یہ کہنے آیا ہوں الہی بخش کو ہر شام میرے گھر بھیج دیا کرو، بڑا ہونہار بچہ ہے، تم اس کی تعلیم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ پیر بخش کا حوصلہ بڑھ گیا۔ میں نہیں چاہتا ماسٹر جی کہ وہ بیچ کے حروف میں الجھے، تم بے فکر ہو جاؤ پیر بخش۔ اگلے روز سے الہی بخش ماسٹر جی کے گھر پڑھنے لگا۔ اس کا گھر اسے بہت اچھا لگا تھا، خاص کر ماسٹر جی کا کمرہ۔ وہاں الماری میں بہت ساری کتابیں تھیں۔ ماسٹر جی کی بیوی کو وہ خالہ کہتا تھا، وہ بھی اس سے بڑی شفقت سے پیش آتی تھی۔ الہی بخش کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بھی ایک کبھی نہ ٹوٹنے والا تعلق ہے۔ الہی بخش ہمیشہ ماسٹر جی سے اصرار کرتا تھا کہ اسے سبق کے بارے میں بتائے، مگر وہ اسے ٹال دیتے تھے۔ وقت آنے پر سب سمجھا دوں گا، وہ کہتے، پر ماسٹر جی یہ تو بتا دے کہ ابا ٹھیک ہے یا غلط۔ وہ اصرار کرتا تھا، تمہارے ابا ٹھیک کہتا ہے، پر اس نے تمہیں وہ بات سمجھائی ہے جو ابھی تک تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اتنا آسان ہوتا تو میں سب بچوں کو نہ سمجھا دیتا، وقت آنے دو۔ اور جب الہی بخش 7 سال کا ہوا تو وہ وقت آ گیا۔ اس شام ماسٹر جی نے اسے وضو کرنا سکھایا تھا۔ پھر انہوں نے اسے ادب سے دونوں زانوں بٹھایا اور بولے، اب میں تمہیں تمہارے ابا کا سبق پڑھاتا ہوں، تمہاری سمجھ میں خود آ جائے گا کہ وہ درست ہے۔ الہی بخش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، بھید کھلنے والا تھا۔ بولو الہی بخش، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور الہی بخش کو یوں لگا جیسے اس کا سینہ، اس کا دماغ روشن ہو گیا ہو۔ بات یکلک اس کی سمجھ میں آ گئی، مگر پھر ایک اعتراض نے سر ابھارا۔ ابا نے یہ پڑھایا ہوتا تو لڑکے میرا مذاق تو نہ اڑاتے۔ اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ تمہارا ابا عاشق ہے، احترام کے اصولوں سے واقف ہے، ماسٹر جی نے اسے سمجھایا۔ یہ نام مبارک ہے کہ اسے بے وضو زبان پر لانا گستاخی ہے، اور جب یہ نام سنو تو درود شریف پڑھو، احترام سے کھڑے ہو جاؤ، احترام کی حد کر دو۔ کچھ سمجھے؟ الہی بخش کچھ سمجھا اور کچھ نہیں سمجھا۔ ماسٹر جی بہت سمجھدار تھے، یہ سبق ضروری تھا، اور تم بے وضو تھے، اس لیے تمہارے باپ نے نام لیے بغیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سکھایا۔ الہی بخش کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ احترام اس کی بے خبری میں، اس کے وجود کی گہرائیوں میں بیٹھ گیا ہے۔ ہاں، اس کی سمجھ میں یہ ضرور آ گیا کہ باپ اور ماسٹر جی اس کی تعلیم کے دو ضلع ہیں۔ باپ جو کچھ تھوپتا ہے، ماسٹر جی اسے آسان کر کے سمجھا دیتے ہیں، وہ ترجمان ہے۔ اس وقت الہی بخش کو معلوم نہیں تھا کہ
تعلیم عشق کا ایک تیسرا ضلع بھی ہے۔ پیر بخش کو فرمان شاہ نے کہا تھا کہ آ کر اس کی بہنسوں کے لیے چارہ کاٹ دے۔ اس شام پیر بخش ان کے ہاں کترنے چلا گیا تھا۔ وہاں بانڈی کے باہر لوگ جمع تھے۔ وہ صالح محمد کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ 2 دن پہلے اس کے مکان کی چھت گر گئی تھی۔ پیر بخش سر جھکائے کتر رہا تھا۔ دینو نے کہا، یہ سب ملنگ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ کسی نے پوچھا۔ صالح محمد نے ملنگ سے کہا تھا کہ سردی آ رہی ہے بابا، اس کی فکر بھی کر لے۔ تو ملنگ بولا، تو اپنے گھر کی فکر کر مرمت کرا لے۔ اور اسی رات صالح محمد کی چھت گر گئی۔ مجذوبوں سے الجھنا نہیں چاہیے۔ فرمان شاہ بولے تھے، اس کے منہ سے نکلی بات ٹلتی نہیں ہے۔ باجی، وہ اللہ نے کرم کیا، سب بچ گئے۔ سب اللہ کے وید ہیں۔ صالح محمد کو اس سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ سب کو معلوم ہے ملنگ نے اس پیڑ کے نیچے 7 سردیاں اور بارشیں گزاری ہیں۔ وہ تو اللہ لوگ ہے، اسے کیا پرواہ موسم کی۔ اور کیا؟ خیر دین بولا، اب یہی دیکھیں کہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کیا کھاتا ہے اور کھانا کہاں سے آتا ہے اسے۔ یہی دیکھو نا باجی، برسوں سے وہیں بیٹھا ہے۔ مختار نے کہا، ہلتا بھی نہیں کبھی۔ ایسے تو آدمی کا جسم ہی بیکار ہو جائے، چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ ایک بات بتاؤ باجی، دینوں نے کہا، یہ اپنے پیر بخش کا پتر ہے نا، الہی بخش؟ اس پر پیر بخش کے کان کھڑے ہوئے تھے، مگر وہ پہیہ گھماتا رہا۔ کیا ہوا اس سے؟ فرمان شاہ نے پیر بخش کو کنکیوں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ جب بھی درخت کے پاس سے گزرتا ہے، ملنگ کھڑا ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ لیتا ہے اور جب تک الہی بخش دور نہ چلا جائے ایسے ہی کھڑا رہتا ہے۔ دینوں نے اسے بتایا۔ او یار، اتفاق ہوگا، فرمان شاہ نے کہا۔ نہیں باجی، میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے۔ چھوڑو اس بات کو، فرمان شاہ نے ناگواری سے کہا۔ موضوع بدل گیا، ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ کترا کرتے ہوئے پیر بخش نے چند لمحے غور کیا، پھر فضول جان کر اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ ملنگ نے پہلی بار الہی بخش سے براہ راست رابطہ کیا تو اس وقت الہی بخش 12 سال کا تھا۔ ایوب شاہ اور نواز شاہ کو الہی بخش سے ابتدا سے ہی بیر تھا، اللہ واسطے کا بیر۔ اس روز الہی بخش اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ ایوب شاہ اور نواز شاہ نے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ ان کے ہاتھوں میں درختوں سے ٹوٹی ہوئی ٹہنیاں تھیں اور وہ سازشی انداز میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ الہی بخش ملنگ والے درخت کے پاس سے گزرا۔ ملنگ ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص انداز میں سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت ایوب شاہ اور نواز شاہ پیچھے سے دوڑتے ہوئے آئے اور الہی بخش کو سونٹیاں مارتے ہوئے تیزی سے آگے نکل گئے۔ الہی بخش کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جھپٹ کر ایک پتھر اٹھا لیا۔ اس نے انہیں مارنے کے لیے پتھر والا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ کانوں میں باپ کی آواز کی بازگشت ابھری تھی، نہ پتر، پھینک دے۔ لہجے میں تحکم تھا۔ الہی بخش زور لگاتا رہا لیکن اس کا پتھر والا ہاتھ جیسے پتھر کا ہی بن گیا۔ وہ دانت اور ہونٹ چبانے لگا۔ بے بسی اور جھنجھلاہٹ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اسی طرح بے بس کھڑا رہا اور جب ایوب شاہ اور نواز شاہ دور نکل گئے تو اس کا ہاتھ آزاد ہو گیا، مگر وہ اب بھی غضبناک ہو رہا تھا۔ اس نے قریب کی کچی دیوار پر پتھر مار کر اچھی خاصی مٹی جھاڑ دی تھی۔ اسی وقت کسی نے بے حد حلیمی سے اسے پکارا، غصہ نہ کرے سرکار۔ اس نے چونک کر دیکھا، ملنگ ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ الہی بخش کو یقین نہیں آیا کہ ملنگ نے اسے پکارا ہے۔ وہ تو کسی سے بولتا ہی نہیں تھا، مگر اسی لمحے ملنگ کے ہونٹ پھر سے ہلے۔ آئیں سرکار، کبھی غریب خانے بھی عنایت کریں، میرے پاس بیٹھے نا پل دو پل۔ الہی بخش شہزادہ سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ملنگ نے اس کا ہاتھ چوما اور بولا، تشریف رکھے سرکار، غصہ نہ کیا کریں۔ الہی بخش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دونوں بہت ستاتے ہیں مجھے، راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سرکار جی، پر نہیں کر سکیں گے۔ تم تو کسی سے بات نہیں کرتے بابا جی۔ الہی بخش کو اچانک سے خیال آیا، سرکار آپ کی بات اور ہے۔ اب کہ الہی بخش کو احساس ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس نے غصے سے کہا، مذاق اڑاتے ہو میرا؟ یہ کیسے بات کرتے ہو مجھ سے؟ ملنگ اپنے رخسار پیٹنے لگا۔ توبہ سرکار، میری کیا مجال ہے؟ تو پھر یہ سرکار آپ کا مرتبہ جانتا ہوں نا۔ میرا مرتبہ؟ سرکار آپ عاشق ہیں، میں بھی ہوں، پر دل کی زبان گھس گئی، نام جپتے جپتے قبولیت نہیں ہوئی۔ آپ تو سرکار نصیب والے ہیں۔ الہی بخش بپر کر کھڑا ہوا۔ باپ تلقین کرتا تھا عشق کی، اور اب ملنگ اعلان کر رہا تھا، میں عاشق نہیں بنوں گا، مجھے نہیں کرنا عشق، مجھے نفرت ہے عشق سے، محبت سے۔ اس کا حکم کہاں ٹلتا ہے سرکار؟ ملنگ نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ الہی بخش پر وحشت طاری ہو گئی۔ وہ وہاں سے بھاگا، اس کی زبان پر بس یہی تھا، نہیں کرنا مجھے عشق۔ وہ یہ دہراتا اندھا دھن بھاگتا جا رہا تھا۔ وہ جن کے پیروں میں بھور باندھ دے وہ نہیں بھاگ سکتے سرکار جی۔ ملنگ نے سرگوشی کی اور بیٹھ گیا۔ یہ عشق سے نفرت اور باپ کی نہ پتھر پھینک دے۔
نہ پتر پتھر پھینک دے کی پکار ایک حوالے سے تھی۔ اس سلسلے میں الہی بخش کی پہلی یاد ایسی تھی جو اس کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہو سکی تھی۔ وہ اس وقت 5 ساڑھے 5 سال کا ہوگا۔ وہ گندم کے کھیت کے سامنے کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ان میں 3 بچے سعادت کے تھے، مطلب سید۔ کھیل کھیل میں ایوب شاہ اور نواز شاہ نے بےایمانی شروع کر دی۔ اس نے اس پر احتجاج کیا تو دونوں نے مل کر اس کی پٹائی کر دی۔ ایک تھپڑ ایسا لگا کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی۔ تکلیف کا احساس تو نہیں ہوا، لیکن اس کی نظریں دھار کی شکل میں اختیار کرتے خون پر پڑ گئی۔ اس نے آستین سے ناک صاف کرنے کی کوشش کی تو آستین خون میں تربتر ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس پر جنون طاری ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا کر زمین پر ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ زمین پر پڑے ہوئے ایک پتھر کی طرف جھپٹا تھا۔ ادھر وہ دونوں بھی بہتا ہوا خون دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے خون کو دیکھتے جا رہے تھے۔ انہوں نے اسے پتھر اٹھاتے دیکھا تھا، لیکن در حقیقت نہیں دیکھا۔ وہ یوں بت بن کر کھڑے ہو گئے کہ پتھر لگنے تک ان کے سحر زدی ٹوٹنے والی نہیں تھی، مگر پتھر لگنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ الہی بخش کا پتھر والا ہاتھ بلند ہوا، نیم کوس کی شکل میں پیچھے کی طرف گیا اور آخری مرحلے میں آگے کی سمت لبکا ہی تھا کہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کے پورے جسم کی قوت اس وقت تک استعمال میں آ چکی تھی، چنانچہ جھٹکا شدید لگا، اس کا پورا جسم ہل کر رہ گیا۔ سوائے پتھر والے ہاتھ کے وہ بڑے مضبوط گرفت میں تھا۔ اس کا جسم آگے کی طرف گیا اور پھر رد عمل کے طور پر پیچھے ہٹا۔ ذرا سنبھلنے کے بعد اس نے سر گھما کر دیکھا، اس کا پتھر والا ہاتھ ابا کی گرفت میں تھا۔ وہ ہاتھ چھڑوانے کے لیے زور لگاتا رہا، لیکن ابا کی نگاہوں میں جتنی نرمی تھی، گرفت میں اس سے زیادہ سختی تھی۔ ابا چھوڑ دو مجھے، وہ چلایا، میں اس کا سر پھاڑ دوں گا۔ نہ بال کے پتھر پھینک دے، ابا نے بہت شیریں لہجے میں کہا۔ ابا انہوں نے مجھے مارا ہے، یہ خون دیکھو، اس نے فریاد کی۔ پتھر اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں، تو پتھر چھوڑ دے، پھر میں کچھ کرتا ہوں۔ کچھ کرتا ہوں سے الہی بخش کی آس تو بندی تھی، لیکن وہ ہچکچا رہا تھا۔ پتھر اس نے اب بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تو میری بات نہیں مانے گا؟ باپ نے اسے آنکھیں نکالی۔ اس بار ننھے الہی بخش نے پتھر ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ باپ نے فوراً سے اسے گود میں اٹھایا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر میں گھستے ہی وہ صحن میں لگے ہینڈ پمپ کی طرف لپکا۔ اس نے الہی بخش کو بٹھایا اور خود ہینڈ پمپ چلانے لگا۔ ٹھنڈا پانی الہی بخش کے سر پر گرا تو وہ اچھلنا، وہ بھاگنے ہی والا تھا کہ باپ نے ڈپٹ کر کہا، بیٹھا رہ، ابھی خون رک جائے گا۔ ماں آوازیں سن کر کمرے سے نکلی تو یہ منظر دیکھ کر ان کی طرف جھپٹی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کھیل میں چوٹ لگ گئی ہے، نکسیر پھوٹی ہے۔ تم چلو میں پانی لے کر اس کی ناک میں ڈالو۔ ذرا دیر میں خون رک گیا، مگر اس وقت تک الہی بخش کے کپڑے بھیگ چکے تھے اور اسے سردی لگ رہی تھی۔ چل اندر چل، باپ نے اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے کی طرف چلا تھا۔ تم اس کے کپڑے نکالو، اس نے بیوی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ الہی بخش کو کپڑے بدلوانے کے بعد ماں نے اس سے پوچھا، اب یہ بتا کیا ہوا تھا؟ اماں وہ کھیل میں بے ایمانی کر رہے تھے، میں نے منع کیا تو دونوں نے مجھے مل کر مارا۔ الہی بخش نے منہ بسوڑتے کہا، وہ دکھ اور شرمندگی سے شل ہو رہا تھا۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اسے چوٹ لگی ہے، دکھ یہ تھا کہ وہ بدلہ نہیں لے سکا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ وہ کون تھے وہ دونوں؟ بتاؤ مجھے، میں ان کی خبر لوں گی۔ ماں بفر گئی۔ ایوب شاہ اور نواز شاہ، اس نے بتایا۔ نام سنتے ہی ماں کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ وہ پھر سے سنبھل کر بولی، تو بیٹھ، میں تیرے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں۔ ننھے الہی بخش کی مایوسی کی کوئی حد نہیں تھی۔ باپ نے تو اسے مایوس کیا تھا، لیکن ماں تو اس کی خبر لینے جا رہی تھی۔ پھر اسے کیا ہوا؟ ان کے نام سنتے ہی اس کا رویہ کیوں بدل گیا؟ اس کی سوچ کے ساتھ ہی اسے غصہ آنے لگا۔ اس نے سوچا اسے ہی کچھ کرنا ہوگا، اور یہ مشکل بھی نہیں تھا، موقع تو ضرور ملے گا۔ بس پھر وہ پتھر اٹھائے گا اور… بیٹے، یہ خیال دل سے نکال دے۔ باپ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ جیسے اس کی سوچیں پڑھ رہا تھا۔ کیا ابا؟ وہی جو تو سوچ رہا ہے۔ اتنی دیر میں ماں دودھ کا پیالہ لے کر آ گئی۔ لے، یہ پی لے۔ الہی بخش نے پیالہ لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں دودھ نہیں پیوں گا اماں، اس نے جواب دیا۔ وہ اس وقت کچھ پینا چاہتا تھا تو صرف ان دونوں لڑکوں کا خون، جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ پی لے بیٹا، ماں کے لہجے میں اصرار تھا۔ الہی بخش نے جیسے ماں کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، میں بدلہ ضرور لوں گا۔ بالکہ میں نے کہا نا، یہ خیال دل سے نکال دے۔ اب کی بار باپ کا لہجہ بہت سخت تھا۔ نہیں ابا، میں نہیں چھوڑوں گا انہیں۔ آج تو تم نے مجھے روک دیا، لیکن میں… باپ کا ہاتھ اٹھا، لیکن ماں نے اسے روک دیا۔ وہ اسے متفسرانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ پتھر اٹھا کر انہیں مارنے والا تھا، وہ تو میں پہنچ گیا، ورنہ غضب ہو جاتا۔ الہی بخش کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا غضب ہو جاتا۔ انہوں نے اس کا خون نکالا تھا، وہ پتھر مارتا تو ان کا بھی خون نکلتا، اس میں غضب کی کون سی بات تھی؟ تو اسے پیار سے سمجھاؤ نا، ماں نے دھیرے سے کہا۔ پیر بخش کی سمجھ میں بیوی کی بات آ گئی۔ سختی سے تو نفرت پیدا ہوتی تھی، اور پھر وہ ہر وقت ہر پل تو اس کی چوکیداری نہیں کر سکتا تھا۔ پیار سے سمجھانے میں ہی بہتری تھی۔ اس نے الہی بخش کو کھینچ کر سینے سے لگایا، خوب پیار کیا اور اسے گود میں بٹھایا۔ دیکھ میرا بیٹا، تو پہلے دودھ پی، پھر میں تجھے سمجھاؤں گا۔
बिखरे हुए शेर जैसा इलाही बख्श बाप के बोसे से भीग कर एकदम से बकरी बन गया। दूध पीने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन बाप के इसरार पर इसने पी लिया। माँ खाली प्याला वापस लेकर गई तो बाप ने बात शुरू की। देख बेटा, ये बाजी लोग हैं ना, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान माल और इस अपना सब कुछ कुर्बान कर देना हम पर फ़र्ज़ है। हमारी ज़िंदगी का मकसद इनसे मोहब्बत करना है, तो समझ रहा है ना। इलाही बख्श ने सर को तहफीमी जनशी दी थी। ये बात तो अब तक समझ चुका था कि बाप इसे ये बातें बहुत पहले से समझाता रहा था। तो बाजी लोगों के तो बाजी लोगों की और इनकी औलाद की इज़्ज़त करना, इनसे मोहब्बत करना हमारा फ़र्ज़ है, चाहे वो हमारे साथ ज़्यादती करें। इलाही बख्श ने हैरत से पूछा। हाँ, बाप ने मुस्तहकम लहजे में कहा। यूँ हम इज़्ज़त करेंगे तो कौन सा कमाल होगा। हाँ, ज़्यादती सह कर भी इनकी इज़्ज़त करेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा, और इसका रसूल भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह खुश हो तो इनाम भी देगा। अब्बा, बाजी लोगों को पुलिस नहीं पकड़ सकती? इलाही बख्श के मासूम जहन में एक सवाल उठा। तो इन चक्करों में ना पड़ बेटा, हमें तो सिर्फ अपनी देखनी चाहिए। दुनिया की बातें दुनिया जाने, हम तो बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के खादिम हैं। अब तो सोच के इन पर हाथ उठाएंगे तो गुस्ताखी होगी ना, इसलिए मैंने तेरा हाथ पकड़ा था। देख बेटा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नाराज़ ना करना। इलाही बख्श खामोश बैठा रहा। बात अब इसके हलक से नहीं उतरी थी। वादा कर कि अब कभी ऐसा नहीं करेगा, बदला लेने का ख्याल भी दिल में नहीं लाएगा। इलाही बख्श हिचकिचाता रहा। वो अपने दिल को टटोल रहा था जिसमें सख्ती ही सख्ती थी। फिर अचानक एक हैरत अंगेज तब्दीली आई। इसने नन्हे से दिल में दरगुजर की नमी फूटी और लम्हों में जैसे पत्थर मोम हो गया। ठीक है अब्बा, फिर मैं इन्हें माफ़ कर देता हूँ। बाप के चेहरे की रंगत मुतगय्यर हुई। ये भी गुस्ताखी है बाल के, ऐसी बात ज़बान पर नहीं लाते, दिल में भी नहीं सोचते, बस बात ख़त्म कर देते हैं। बाप के लहजे की सख्ती ने इसे डरा दिया था। ठीक है अब्बा, इसने आहिस्तगी से कहा। इस वक्त वो छोटा था, इसे बहस करनी नहीं आती थी। बड़ा हुआ तो बहस करने लगा। इसका बाप पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन जवाब देने से खूब आते थे। इसके पास वो दानिश थी जो सिर्फ इश्क से आती है। ऐसे ही एक बहस के दौरान इलाही बख्श ने कहा, अब्बा, ये सादत कुछ करते हुए अपने नाम और नस्ब का लिहाज क्यों नहीं करते? बाप ने नज़रें उठाकर इसे घूरा। क्या मतलब है तेरा? मैं ये कह रहा हूँ अब्बा कि ज़्यादातर इनका अमल लायक एहतराम नहीं होता। वो बुरे काम क्यों करते हैं, बुराई में क्यों मुलविस होते हैं? देख बेटा, आदमी अपने अमाल पर नज़र रखे तो कभी इसे दूसरों की नज़र उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती। तो अपने अमाल पर नज़र रखा कर। क़यामत के दिन क्या अल्लाह से ये कहेगा कि मुझसे ज़्यादा गुनाह तो फ़लाँ शख्स ने किए थे? देख, हिसाब तो आदमी को अपना ही देना पड़ेगा। एक और मौके पर इलाही बख्श ने कहा, अब्बा, तुम इश्क की बात बहुत करते हो। कहते हो ज़िंदगी का मकसद इश्क होना चाहिए। इश्क अल्लाह से और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये तो बताओ, ये इश्क क्या चीज़ है? मुश्किल है कि आसान? मुझे मोहब्बत बहुत आसान लगती है, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हो जाती है तो हो जाती है, नहीं होती तो नहीं होती। मगर इतना बड़ा मसला तो नहीं लगता जितना तुम इसे बताते हो। बाप के चेहरे पर नरमी ही नरमी बिखर गई, आंखों में जैसे गहरी सोच उतर आई। मैं तो जाहिल आदमी हूँ बेटा, पर आप ये बातें समझने की कोशिश करता रहता हूँ। इसको समझने के लिए किताबें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती। ये इश्क तो आदमी के अंदर होता है ना, बस इसके लिए ख़ुद को समझना और तब्दील करते रहना होता है। वो कहते कहते रुका और बज़ाहिर सामने वाली दीवार पर कुछ देखने लगा, लेकिन लगता था कि वो बहुत दूर देख रहा है। इश्क तो बेटा आसान है, बहुत ही आसान। ये तो हो जाता है, पर इश्क करते रहना, इश्क किए जाना बहुत मुश्किल है। इश्क के तगाज़े पूरे करना बिल्कुल आसान नहीं है। इसके लिए तो अपना आप मारना पड़ता है। तुम हमेशा मुझे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की नसीहत करते हो अब्बा, तुम खुद भी तो करते हो ना? हाँ, करता हूँ। बाप ने गहरी सर्द आह भरी थी, लेकिन जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर पाता। बस खलूस से सच्चे दिल से कोशिश किए जाता हूँ। पर यह कैसे होता है अब्बा? इससे इश्क कैसे हो सकता है जिसे देखा ही ना हो? बेटे, अपने वजूद से गौर करो ना। पैदा हुआ तो तू कीड़े जैसा था, अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, ना अपनी हिफाजत, ना ज़िंदगी का एहतमाम। रब ने तेरी हिफाजत की, तुझे पाला, तुझे 2 हाथ दिए, 2 टांगें दी, काम करते हुए 2 आंखें दी, बेनाई दी, अकल दी, तुझे एक मुकम्मल इंसान बनाया। कोई कमी, कोई महरूमी तेरे लिए नहीं छोड़ी। सबसे बढ़कर के तुझे मुसलमान के घर में पैदा किया, ताकि तुझे हक की तलाश में भटकना ना पड़े। ये सब एहसान तुझ पर इसने किए, जो बेनियाज है, जो किसी से गर्ज नहीं रखता, इसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, और इतने एहसानात के बाद इसने भलाई का रास्ता दिखाकर तुझ पर एहसान किया। अब ये बता के जवाब में तू क्या करेगा? इलाही बख्श कुछ देर सोचता रहा। मुश्किल सवाल था। कुछ सोचते सोचते जहन मुंतशिर हुआ था। वो अपनी सोचों को यकजा करने की कोशिश करता रहा। अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की कोशिश करूँगा, नमाज़ पढ़ूंगा, इबादत करूँगा, इसके बताए सीधे रास्ते पर चलूँगा, इसका शुक्र अदा करूँगा।
یہ بھی اللہ کا احسان ہوگا تجھ پر۔ باپ نے کہا، اس کے لیے کہ یہ سب کچھ کرنا تیرے لیے ہی فائدہ مند ہوگا۔ پھر بتا کہ تو نے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا۔ یاد رکھ، توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ الہی بخش نے بے بسی سے کہا، محبت کر۔ محبت کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کی غلامی تو فرض ہے، اس کے حکم بجا لانے میں تو اپنا ہی فلاح ہے۔ ہاں، محبت اس کے لیے ہے، سمجھا کر۔ سمجھ تو گیا ابا، پر محبت کی تو نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ ٹھیک کہتا ہے، لیکن محبت بھی بے سبب کبھی نہیں ہوتی۔ کبھی یہ ہمدردی کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی اس کا سبب کوئی خواہش ہوتی ہے۔ کبھی آدمی محبت کے طلب میں محبت کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ اسے جواب میں محبت ملے، اور کبھی آدمی کسی کے احسانات کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ تیرے پاس محبت کا سبب تو موجود ہے، محبت کا سامان تو کر۔ کیسے کروں ابا؟ ہر وقت خدا کے احسانات کو یاد کر۔ غور کیا کر کے ہر سانس خدا کی عنایت ہے، یوں دل میں شکر گزاری پیدا ہو۔ پھر تو بے بسی محسوس کرے گا کہ اتنے احسانات کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ وہ بے بسی تیرے دل میں محبت پیدا کرے گی۔ تو سوچے گا کہ مالک نے بغیر کسی غرض کے تجھے اتنا کچھ نواز دیا، تجھ سے محبت کی۔ تو غور کر کے اتنی بڑی دنیا میں کروڑوں انسان کے بیچ تو کتنا حقیر ہے۔ سینکڑوں کے مجمع میں بھی تیری کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی تجھ پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالے گا، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی الہی بخش بھی ہے۔ لیکن تیرا رب کروڑوں انسان کے بیچ بھی تجھے یاد رکھتا ہے، تیری ضروریات کو پورا کرتا ہے، تیری بہتری کے لیے سوچتا ہے اور تجھے اہمیت دیتا ہے۔ ان سب باتوں پر غور کرتا رہے گا تو تیرے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی۔ اس محبت کے ساتھ یہ سوچتا رہے گا کہ تو محبت میں گہرائی پیدا ہوگی اور تجھے خدا سے عشق ہو جائے گا۔ لیکن ابا، اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ الہی بخش نے پوچھا۔ کیا اس سے یہ کہتا رہوں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے؟ یہ تو انسانوں سے کہنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کچھ نہیں جانتے، لیکن وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اس سے دل کا حال چھپا نہیں ہے، صرف محبت کرتے رہو، وہ جان لے گا۔ جہاں تک طریقے کا تعلق ہے تو ہم جیسے حقیر بندوں کے لیے اس نے فرمایا ہے کہ مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے بندوں سے محبت کرو، یعنی بغیر کسی غرض کے ہر انسان سے صرف اس لیے محبت کرو کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ باپ کہتے کہتے رکا اور مسکرایا۔ اب تو سمجھ رہا ہے نا، اللہ کو اپنے آخری رسول فاطم الانبیاء سے خاص محبت ہے، بے پناہ محبت ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لازم ہوا ہے نا۔ عشق نہ کہیں رکتا ہے، نہ کبھی ختم ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہم کیسے کریں گے؟ ہم نے اللہ سے محبت کی تو ہمیں اس سے عشق تو کرنا پڑے گا جو اللہ کو سب سے پیارا ہے، اور اسے عشق کرنے کے لیے ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا۔ اسے درود بھیجتے رہو، اس میں مبارک پر احتراماً کھڑے ہو جاؤ، اس کی سنت طیبہ کی پیروی کی کوشش کرو، اور آخری بات یہ اصول کہ جو بھی اسے پیارا ہو اسے اپنی جان سے پیارا سمجھو۔ اسی بنیاد پر تو ہم اللہ کے عشق کے رسول کے عشق تک پہنچتے ہیں۔ الہی بخش نے سر کو تفہیمی جنشی دی تھی، بات اب اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اب یہ بتا کہ انسان کو سب سے پیارا کون ہوتا ہے؟ باپ نے سوال اٹھایا۔ اپنے ماں باپ، الہی بخش نے بلا جھجک کہا۔ ٹھیک کہا تو نے، باپ مسکرایا، لیکن جس چیز کا تجربہ نہیں ہے وہ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں، ماں باپ کے علاوہ انسان کو اولاد سب سے پیاری ہوتی ہے، یہ تو خود اللہ نے بتایا ہے۔ کیسے ابا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت عظیم عاشق تھے۔ آپ سے اللہ تعالیٰ نے عزیز ترین چیز کی قربانی طلب کی اور آخر میں ثابت ہوا کہ وہ آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ٹھیک ہے ابا، تو ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنا چاہیں تو ضروری ہونا کہ ان کی اولاد کو اپنی جان سے زیادہ چاہیں۔ تو یہ باجی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں بیٹا۔ الہی بخش حیران رہ گیا۔ اس کا باپ زیادہ بولنے والا نہیں تھا، وہ تو بہت کم بات کیا کرتا تھا، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، مگر کہاں سے گھما پھرا کر اسے اپنے مطلب کی بات پر لے آیا تھا۔ بات مدلل تھی، لیکن الہی بخش کے دل اور ذہن نے قبول نہیں کی۔ وہ سوچ رہا تھا وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ عشق بھی تو کر سکتا ہے، لیکن یہ بات اس نے ابا سے نہیں کہی۔ وہ اور لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان بڑی آسانی سے قربان کر سکتا ہوں، باپ نے بڑے توقف کے بعد کہا، لیکن میری دعا ہے کہ کبھی وقت آئے تو میں اپنی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی اولاد بھی قربان کر سکوں۔ مگر جانتا ہوں کہ اس کے لیے بڑا دل چاہیے، اور وہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اور
اور آخری جملے نے الہی بخش کو اور باغی بنا دیا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ باپ اس سے محبت نہیں کرتا اور قربانی کے جانور سے زیادہ اس کے وقت نہیں ہے۔ اسے لفظ عشق سے چڑ ہونے لگی۔ وہ سعادت سے بچنے لگا۔ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنا تو اس نے بچپن میں ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن ایوب شاہ اور نواز شاہ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ ماسٹر جی کی بیٹی ہاجرہ الہی بخش سے 4 سال چھوٹی تھی۔ وہ ابتدا سے ہی عجیب طبیعت کی تھی، چپ چاپ گمسم رہنے والی، مگر آنکھوں سے لگتا تھا کہ اندر روشنی ہے۔ لطف یہ کہ وہ روشنی آگ کا تاثر نہیں دیتی تھی بلکہ ٹھنڈک کا احساس دلاتی تھی۔ اور ہاجرہ الہی بخش کو بہت کثرت سے تکتی رہتی تھی۔ اس کی نگاہوں میں وار تفگی تھی، مگر وہ بہت کم بولتی تھی، اور بولتی تو لہجے میں احترام ہوتا ہے۔ الہی بخش اس وقت اس کی نگاہوں کا عادی تھا جب وہ بچی تھی، اسی لیے اسے ہاجرہ کے انداز میں کبھی کوئی غیر معمولی پن محسوس نہیں ہوا تھا۔ الہی بخش ماسٹر جی کے گھر کے فرد کی طرح آتا تھا۔ ماسٹر جی کا کمرہ اسے بہت پسند تھا۔ اس کا بڑا سبب کتابیں تھی۔ اسے قدرتی طور پر کتابوں سے بہت محبت تھی۔ جب پڑھنے کے قابل نہیں تھا تو وہ بیٹھا الماری میں سلیقے سے رکھی کتابوں کو محبت اور عقیدت سے تکتا تھا۔ بعد میں تو خیر اس نے تمام کتابیں چاٹ لی تھی۔ ایسے میں ایک دن وہ سحرزدہ سا بیٹھا کتابوں کو دیکھتے جا رہا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ 7 سالہ ہاجرہ کمرے میں آتے دروازے پر رک گئی ہے اور اسے اپنی مخصوص والہانہ انداز میں تکے جا رہی ہے، مگر نگاہوں کی ایک اپنی تپش ہوتی ہے جو احساس دلا کر رہتی ہے۔ الہی بخش کو بھی احساس ہو گیا تھا۔ اس نے سر گھما کر ہاجرہ کو دیکھا۔ اندر آ جاؤ نا ہاجرہ، اس نے کہا۔ ہاجرہ کی نظریں جھک گئی۔ جی بس ٹھیک ہے، کیسی ہو تم؟ جی ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ الہی بخش پھر سے کتابوں کی طرف متوجہ ہوا، مگر چند لمحے کے بعد ہاجرہ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ آپ کو کتابیں بہت اچھی لگتی ہیں؟ ہاں بہت زیادہ، الہی بخش نے دھیرے سے کہا۔ مجھے بھی، ہاجرہ نے شرمیلے لہجے میں کہا۔ میں الماری ہر روز صاف کرتی ہوں، کتابیں جھاڑتی ہوں خاص طور پر۔ الہی بخش کو اس پر پیار آ گیا۔ واقعی اس نے الماری پر اور کتابوں پر کبھی گرد کا ایک بھی ذرہ نہیں دیکھا تھا۔ ماسٹر جی بیٹی کو پڑھانا چاہتے تھے لیکن ہاجرہ نے صاف انکار کر دیا۔ ابا جی، مجھے قرآن پاک اور دینیات کے سوا کچھ نہیں پڑھنا۔ ماسٹر جی متاسف ہوئے۔ ان کی بیٹی اور پڑھنے سے انکار، کتابوں سے اتنی محبت کرتی ہو اور پڑھنے سے انکار۔ ابا جی میں بس ان سے محبت، ان کی عزت کرنا چاہتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں، ان پر گرد نہیں جمنے دیتی بس۔ ماسٹر جی کی سمجھ میں یہ تو نہیں آیا کہ بیٹی اس انداز میں اپنی الہی بخش سے محبت کی نوعیت بیان کر رہی ہے، لیکن وہ اتنا سمجھ گئے تھے کہ کوئی غیر اہم بات ہے۔ پھر انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ الہی بخش ہاجرہ کو گائے جیسا بے زبان اور سادہ سمجھتا تھا، مگر ایک دن اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ ہاجرہ تیز ترار اور غصے دار بھی تھی۔ اس کی زبان کی کاٹ بہت گہری تھی۔ ان دنوں وہ میٹرک کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں تھا جس کا ملنا ناممکن تھا۔ اس روز وہ ایک درخواست جمع کروانے کے بعد واپس آ رہا تھا کہ اس کی نظر ہاجرہ پر پڑی۔ وہ نلکے پر بیٹھی گھڑا بھر رہی تھی۔ کچھ دور ایوب شاہ اور نواز شاہ بیٹھے تھے۔ نواز شاہ نے بہتے ہوئے پانی میں شرارت سے کنکر اچھالا، چھینٹے اڑ کر ہاجرہ کے چہرے تک گئے۔ اس نے غضبناک انداز میں انہیں دیکھتے چہرے کو پوچھا تھا۔ پرانے حریفوں نے شاید الہی بخش کو آتے دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہ بلند آواز میں زبانی چھینٹے بازی کرنے لگے۔ لے بھائی نواز شاہ، قسمت جاگ گئی اپنی۔ ہاں بھائی، آج تو پیار سے دیکھ رہی ہے، نواز شاہ بولا تھا۔ ہاجرہ نے بڑی نفرت سے انہیں دیکھا اور بولی، میں کنکر کے جواب میں پتھر مارتی ہوں اور پانی میں نہیں سر پر مارتی ہوں، ہمیں تو وہ بھی پھول بن کر لگے گا۔ ایوب شاہ نے کہا۔ لو کمشنر صاحب بھی آ گئے، نواز نے الہی بخش کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس پر ہاجرہ نے بھی سر گھما کر الہی بخش کو دیکھا، پھر نلکا بند کر دیا۔ گھڑا بھر چکا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے گھڑا اٹھایا مگر اسے سر پر نہیں رکھا۔ ویسے ہی اٹھائے ایوب شاہ اور نواز شاہ کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سر پر رکھوا دوں؟ ایوب شاہ نے پیشکش کی۔ ضرور، ہاجرہ نے کہا۔ گھڑا اٹھتا نہیں اور بات پتھر کی کرتی ہے، نواز شاہ نے اسے چھیڑا تھا۔ گھڑا ہی تو نہیں اٹھتا، پتھر کا تم خود دیکھ لینا کسی دن، ہاجرہ نے سنجیدگی سے کہا اور پانی سے لب بھرا گھڑا ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ گھڑا دونوں لڑکوں کے پیروں پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ دونوں لڑکے چیخنے اور ناچنے لگے۔ پیروں پر بہت زور کی چوٹ لگی تھی۔ الہی بخش اس وقت ان تک پہنچ گیا تھا۔ دونوں لڑکے اچھل رہے تھے اور ہاجرہ انہیں ملامت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کاٹدار لہجے میں بولی، چلو بھر پانی میں کیسے ڈوبو گے؟ گھڑے بھر پانی سے تو پاؤں بھیگتے ہیں تمہارے، تمہیں تو کنواں چاہیے، اندھا کنواں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور چل دی۔ دونوں لڑکے ابھی تک اچھلے جا رہے تھے۔ ہاجرہ جاتے ہوئے پلٹی، کچا گھڑا تھا، ٹوٹ گیا، کل سے گھڑیال لاؤں گی تانبے کا، کاش لوہے کی گھڑیال بھی ہوا کرتی۔ پھر وہ چلی گئی۔ الہی بخش گھر جانے کے بعد ماسٹر جی کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر ہاجرہ آئی۔ ماسٹر جی بھی کہیں گئے ہوئے تھے اور خالہ بھی۔ ماسٹر جی سے ضروری بات کرنا تھی۔ چلو پھر آ جاؤں گا، الہی بخش نے کہا۔ آج پڑھیں گے نہیں؟ آ جائیں نا، ہاجرہ کے لہجے میں التجا تھی۔ الہی بخش ہچکچایا تھا۔
حاجرہ نے اور لجاجت سے اصرار کیا، آ جائیں نا، باہر دھوپ بہت ہے۔ اس کے لہجے کی التجا نے الہی بخش کا دل چھو لیا۔ ہاں، اندر کتابوں کی چھاؤں بھی ہے، اس نے کہا اور اندر چلا گیا۔ وہ ماسٹر جی کے کمرے میں جا بیٹھا۔ حاجرہ بھی دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے پوچھا تھا۔ رہنے دو، جی نہیں چاہ رہا، الہی بخش نے جواب دیا۔ حاجرہ نے ہچکچاتے کہا، ایک بات پوچھوں؟ ضروری ہو تو پوچھ لو، الہی بخش نے خشک لہجے میں کہا۔ ابا سے کیا ضروری بات کرنی ہے آپ کو؟ ہے ایک بات، مجھ سے نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں، کرنی بھی چاہیے، الہی بخش نے کہا اور پھر تندہی لہجے میں بولا، تم پانی بھرنے مت جایا کرو۔ کیوں؟ میں ان باجی لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتا، ابا کو دکھ ہوگا۔ حاجرہ مسکرانے لگی، آپ کو اتنی فکر ہے میری؟ الہی بخش گھبرا گیا۔ صرف تمہاری نہیں، مجھے گاؤں کی ہر لڑکی کی فکر ہے، تو سارے گاؤں کی لڑکیوں کو پانی بھرنے سے منع کرو۔ اب کہ حاجرہ کے لہجے میں بے تکلفی تھی، وہ کسی کے ساتھ ایسا کریں گے تو ضرور کروں گا، میرے لیے سب برابر ہیں، الہی بخش نے کہا اور پھر آپ بھر کر بولا، پر وہ صرف تمہارے ساتھ ایسا کرتے ہیں، کسی اور کو تنگ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کبھی یہ سوچا؟ حاجرہ نے تیز لہجے میں کہا۔ کیوں؟ الہی بخش نے حیرت سے دہرایا۔ وہ جانتے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ الہی بخش کو غصہ آ گیا اور وہ محبت کا قیاس، اسے تو نفرت تھی محبت سے، اس کا لہجہ درشت ہو گیا۔ جو بھی یہ سوچے وہ پاگل ہے، مجھے تو نفرت سے عشق ہے اور محبت سے۔ وہ بولا، اور یہ بھی بتا دو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا بھی یہی خیال ہے، تم غلطی پر ہو، الہی بخش نے نرم لہجے میں کہا۔ دیکھو حاجرہ، میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا، مگر جو اپنے رب سے، اس کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کر پائے، وہ کسی اور سے کیا محبت کرے گا؟ تم دکھ کے راستے پر نہ چلو۔ حاجرہ کے ہونٹ پر بجھی بجھی مسکراہٹ ابھری۔ میں ابا جی کی بیٹی ہوں، ان کی آرزو نہیں کرتی۔ میں ابا جی کی بیٹی ہوں، کوئی آرزو نہیں کرتی، میں محبت کرتی ہوں، یہ میرے لیے بہت کافی ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی نظر جھک گئی، مگر پھر ایک ثانیے میں جیسے اس کے اندر کوئی کیمیائی تبدیلی ہوئی تھی، اس نے نظریں اٹھائی اور مضبوط لہجے میں بولی، تم میری فکر نہ کرو، میں جو سمجھوں سمجھنے دو، تم سے کچھ نہیں مانگوں گی کبھی، دینے والی بس اللہ کی ذات ہے، اور وہ جو دے وہ کوئی چھین بھی نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پانی بھرنے نہ جایا کرو، الہی بخش نے اپنی بات دہرائی۔ تم میری فکر نہ کرو، میں تمہاری طرح ان کے احترام پر مجبور نہیں ہوں، ان سے اچھی طرح نمٹ سکتی ہوں، تمہاری مرضی۔ الہی بخش کچھ دیر تک وہاں سے نکل آیا، اسے حاجرہ سے چڑ ہو رہی تھی۔ محبت سے نفرت کرنے والے پر محبت کا قیاس کرنے کی جرت اس نے کیسے کی؟ یہاں پر پہلی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور مجھے آج پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے 52 منٹس ہو گئے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ایپیسوڈ جلدی آئے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ میں بتانا ہے لازمی 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 ہر کسی نے کہ آپ کو یہ ناول کی پہلی ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔ یہ میرا فیورٹ ناول ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جلدی جلدی پڑھوں تو جلدی سے لائک کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔